अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो टीवी में आपका खैर मकदम है। खिलाफत और मौजूदा हालात, उम्मत मुस्लिमा तारीख़ के किस रुख की तरफ जा रही है। आलमी तौर पर पेशबंदियाँ सफ़ बंदियाँ हो रही हैं, मशरिक़ से मगरिब तक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। हर पल, हर लम्हा, हर लहजा नई अपडेट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़बरों के इस बहते हुए धारे के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ी ख़बर कुरान मुक़द्दस है। हमारे लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कमा हक़्क़ुहू सच्ची और सादिक प्रेडिक्शंस हैं जिन्हें अहादीस नबविया कहा जाता है। जेन ज़ी हो, जेन अल्फ़ा हो, उन सब से कहूँगा कि ख़बरों के इस सैलाब में क़यामत तक की एंटिसिपेशंस कुरान मुक़द्दस ने कर दी और नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हर्फ बहर्फ सादिक आता जा रहा है। तो आपको किसी और तारीख़ के धारे में बहने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए ओशन ऑफ नॉलेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ओशन ऑफ नॉलेज कुरान करीम है, उसके अंदर डाइव करके तो देखें। फ्यूचरिज्म उसके अंदर मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी, इनोवेशन मिलेगी और आने वाला प्रेडिक्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिसिस मिलेगा। जी हाँ, आज शुरू करते हैं कुरान मुक़द्दस से। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कौन सा निज़ाम चल सकता है। मुझे 500 से ज़ायद अफराद ने SMS करके सवालात किए हैं कि इस्लाम का निज़ाम हुकूमत क्या है। और ये जो आप खिलाफत की बात करते हैं, मौजूदा दौर में उम्मत की हालत तो वो जा रही है कि जिसमें खिलाफत ही हमें जोड़ सकती है। जी हाँ, आप सब ने दुरुस्त कहा, मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहले खिलाफत का माना है जानशीनी, नियाबत, और इस्तिलाह लुगत में फ़ुक़हा ने, सियासी मुफ़क्किरीन ने जो बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का नाम खिलाफत है। चूँकि हुज़ूर ख़ातिमी मरतबत अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, आप पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया, लिहाजा आपके बाद खुलफ़ा होंगे। ये बहुत सारी अहादीस में भी है कि मेरे बाद नबूवत और रिसालत नहीं होगी बल्कि खुलफ़ा होंगे। ठीक है, नबूवत और रिसालत मुझ पे ख़त्म हो गई, यानी दुनिया भर के मुसलमानों के तमाम दीनी और दुनियावी मामलात में रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत की बालादस्ती कायम रखते हुए अहकाम इलाहिया को नाफिज करना खिलाफत कहलाता है। अब आप देख लें, पूरी दुनिया के ग्लोबल उम्मा का कॉन्सेप्ट जो सियासी मुफ़क्किरीन ने, चाहे अलमावर्दी हो, गज़ाली हो, कुंदी हो, ठीक है, जितने भी मुफ़क्किरीन गुज़रे हैं, राज़ी हो, उन सब ने लिखा है कि ग्लोबल मुस्लिम ऑर्डर, मुसलमानों की ग्लोबल पॉलिटिकल एंटिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जो निज़ाम है, वो गौर से सुने, वो कौन सा है। वो दीनी और दुनियावी मामलात में, रिलीजियस एंड वर्ल्डली बोथ अफेयर्स, इन दोनों के लिए रोल मॉडल है। ये मैं नहीं कह रहा, मिडीवियल पीरियड के मुफक्किरीन कह रहे। इब्न तैमिया को, इब्न क़य्यम को पढ़ें, इब्न कसीर को पढ़ें, इब्न रुश्द को पढ़ें, इब्न खुल्दून को पढ़ें, ये गज़ाली को पढ़ें, अलकिंदी को पढ़ें, फाराबी को पढ़ें, नसीरुद्दीन तोसी को पढ़ें। जितने बड़े बड़े नाम हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके नज़दीक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है ये जी मुसलमानों का, वो खिलाफत है। कैसे? वर्ल्डली और रिलीजियस दोनों अफेयर्स में उनका रोल मॉडल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की डोमिनेंस, बालादस्ती, पॉइंट नंबर 1। रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत को डोमिनेट करना, ये मुसलमानों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, नंबर 1। और उसकी रोशनी में अहकाम इलाहिया को नाफिज करना, अल्लाह की कमांडमेंट की इन्फोर्समेंट, तनफीज़, उनका इजरा, ये खिलाफत है। यानी खिलाफत पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनके दुनियावी और दीनी मामलात में एक ऐसी राह अमल मुतय्यन करती है कि आपकी डिप्लोमेसी रसूलुल्लाह की डिप्लोमेसी के मुताबिक हो, आपका अदालती निज़ाम हुजूर के निज़ाम क़ज़ा के ताबे हो, आपका सियासी निज़ाम सियासत मुस्तफ़ा के ताबे हो, आपकी पार्लियामेंट हुजूर की पार्लियामेंट और शूरा के ताबे हो। ये निज़ाम मुसलमानों के लिए इज्तिमाई तौर पे रोल मॉडल है। अब इसके मुकाबले में जमहूरियत है। जमहूरियत, जमहूर से मतलब है, जिसका मतलब है आदमियों का मजमुआ। वहाँ है अल्लाह के कलाम का मजमुआ, रसूलुल्लाह की सुन्नत एक तरफ है और दूसरी तरफ लोगों का मजमुआ। ये यूनान के लफ्ज़ दो अल्फाज से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस, जिसका माना है अवाम की हकमियत। उसे अंग्रेज़ी में डेमोक्रेसी कहते हैं।
یعنی عوام کی نمائندگی کرنے والا اکثریتی جماعت کا حکومتی نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں عوامی حکومت جمہوریت ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ نظام خلافت رسول اللہ کی جانشینی کا تصور پیش کرتا ہے، جیسے خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر تھے اور امیر المومنین کا ٹائٹل سیدنا عمر سے سیدنا عثمان، علی اور سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین تک گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تصور ہے، یہ خلافہ علی منہاج النبوہ جو 30 سال سیدنا امام حسن پہ منتج ہوتی ہے، یہ رول ماڈل ہے جس کی بنیاد اللہ عز و جل کی زمین پر اس کے احکام کا نفاذ۔ اب یہ خلافت کا مطلب تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے فرمان کا سیرت و سنت کے ذریعے اجرا اور نفاذ، یہ نظام مصطفیٰ اور خلافہ علی منہاج النبوہ ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کون نافذ کرے گا؟ رسول اللہ، سب سے پہلی اتھارٹی، ایکسپلینیٹری اتھارٹیز اور لا میکنگ اتھارٹیز۔ پھر آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے جو اتھارٹیز آگے ٹرانسفر کی، یعنی اس کا مطلب ہے قرآن، سنت اور رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں خلفاء اس کو آگے چلائیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اجتہاد اور اجماع باقی صورتیں رکھی گئی ہیں جس کی رسول اللہ نے خود اجازت دی، انڈورس کیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، خود ساختہ قوانین نہیں بنانے۔ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی اکثریتی بنیاد پر عوامی جماعت کی خواہشات تمام افراد پر نافذ کرنا۔ اب اس میں اصحاب اللوقت کا، متقی کا، کمپیٹنٹ کا، ریڑھی بان کا، ایک جاہل کا، فاسق کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ اب ایک حلقے میں مثال دے دوں، 1 لاکھ ووٹر ہیں اور جیتنے والا وہ 30,000 لے کے جیت جاتا ہے، باقی پارٹیز کوئی 10، 15، 20 اس طرح کر کے، یعنی 70,000 لوگ اس حلقے کے وہ اس ریپریزنٹیٹیو کے خلاف ووٹ دیتے ہیں جو اسمبلی میں جاتا ہے 30,000 لے کے۔ پہلا نقص، یہ اکثریت نہیں ہے۔ دوسرا نقص، 1 لاکھ ووٹرز نے ووٹ دیا، حلقے کی آبادی 4 لاکھ ہے، تو 3 لاکھ لوگ وہ ووٹنگ کے عمل میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے 5% یا 3% حلقے کے لوگوں کی نمائندگی اسمبلی میں پہنچتی ہے، 99% نمائندگی سے محروم رہتے، ان کی کوئی نہیں سنتا، ان کی آواز ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک یکساں سب پر ایک قانون قرآن و سنت لاگو ہوتا ہے، سب کے رائٹس ایکول ہوتے ہیں، اپورچونیٹیز ایکول ہوتی ہیں، ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی۔ تو اب خود آپ فیصلہ کر لیں، یہ جمہوریت جبر اور مجبوریت بہتر ہے، یہ وہ نظام جس میں اللہ اور رسول کے قوانین کے تحت لوگوں کی ویلفیئر بھی کی جائے، انصاف بھی کیا جائے، مساوات بھی ہو، مائنورٹیز کے رائٹس بھی ہوں، برادرہڈ بھی ہو، ڈپلومیسی بھی ہو، اور اسلام کی غیرت و حمیت کا علم بھی بلند ہو، وہ بہتر ہے خلافت، یہ جمہوریت والا جبر بہتر ہے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میں آپ کو جس طرف لا رہا ہوں۔ پھر یہ تو ہو گئی خلافت کی تعریف۔ جمہوریت اپنی اصل میں بے شمار خرابیوں کا مجموعہ ہے اور نرمی جمہوری کفریہ نظام کا حصہ ہے۔ لعنت اور عذاب الہی کا یہ باعث ہے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اسلام میں جمہوریت بھی ہے اور شخصیت بھی، محض جمہوریت لعنت ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، اور اس شرح کون سی ہے؟ میرات المناجی شرح مشکات المصابی، جلد 8 صفحہ نمبر 215، حوالہ دے رہا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کے بقول محض جمہوریت لعنت ہے۔ جیسے تکمیل پاکستان کے چیئرمین سعد نذیر صاحب نے کئی دفعہ اس کو لعنت اور کفر کہا ہے، تو اٹ مینس کہ سعد صاحب نے جو بات کی ہے وہ پہلے مفتی احمد یار خان نعیمی کہہ چکے، اسی کو وہ انڈورس کر رہے ہیں، اپنی خواہش پہ نہیں کہہ رہے۔ یہ احکام الہیہ سے کھلی جنگ اور یہ خطرناک عمل ہے۔ برطانیہ میں جب اس وقت بل پیش ہوا ہم جنس پرستی کا، تو پارلیمنٹ میں اختلاف رائے جس کو دور کرنے کے لیے 15 وولفرڈ کمیٹی بنائی گئی، جس کی رپورٹ 4 ستمبر 1957 میں شائع ہوئی۔ خلاصہ یہ تھا کہ اب جمہوریت کا مفاسد بتا رہا ہوں، فساد کیا ہے، کہ ہم جنس پرستی برائی ہے، یہ پارلیمنٹ نے بھی مانا، لیکن چونکہ قانون اچھائی یا برائی طے نہیں کرتا بلکہ یہ اخلاقی معاملہ ہے، تو عام لوگ کی رائے اس اجازت کی طرف ہے، تو ہم اسے قانونی حیثیت دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی میجورٹی کہتی ہے کہ گے ازم، لیسبین یہ جائز ہے، تو پارلیمنٹ نے کہا کہ ہمارا کام جو ہے وہ قانون کی بنیاد اچھائی یا برائی طے کرنا نہیں ہے، تو پبلک کی میجورٹی کہہ رہی ہے
کہ مرد کی مرد سے شادی عورت کی عورت سے جائز ہے تو انہیں کرنے دیں، یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، تو ہماری رائے اسے قانونی حیثیت دینے کی ہے۔ یہ رپورٹ آف ڈپارٹمنٹ کمیٹی آن ہومو سیکسول اوفینسز اور پروسٹیٹیوشن، جسے انٹرنیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں یہ قانون امریکہ میں بنا، پھر ہم جنس پرستی کی تنظیمیں آئیں، گے، لیسبین، بائی سیکسول، یہ پروڈکٹس ہیں جمہوریت کی۔ گےازم، لیسبین، بائی سیکسول، یہ ساری باقیات و سیئات جمہوریت نے آپ کو دی، جبکہ خلافت نے آپ کو عورت کو موڈسٹی، حیا، مرد اور عورت کی پسند کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے پاک دامنی کے ساتھ رہنا، بیوی، بچوں کے، ماں کے، بہنوں کے، فیملی لائف، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، حضور نے چارٹر دے دیا فیملی افیئرس کا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یہ ہے خلافہ کا نظام مصطفیٰ کا ماڈل۔ جبکہ جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس کا باپ کون ہے، آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، مادر پدر آزادی۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہتی، وائف سویپنگ، یہ ایک اور دھندا ہے جمہوریت میں۔ یہ لوگ جو دعوے دار بنتے ہیں نا، ایک اور سوچ پھیلی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے بیوی کا تبادلہ، ایکسچینج آف وائف، یہ ویسٹ میں، یعنی ایک دوسرے کی بیویوں سے فائدہ تمتع اٹھانا، مل کے بزا ان کی تملیک حاصل کرنا۔ مل کے بزا ایک میں لفظ بول رہا ہوں، فقہ اور اصول فقہ پڑھنے والے جان گئے، میں باریکی میں نہیں جانا چاہتا۔ آنرشپ، اس کی اجازت کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ سب عوامی جمہوریت کے مظاہر ہیں، جبکہ خلافت ان بے حیاؤں پر یک لخت پابندی عائد کرتا ہے اور کسی عوامی رائے جمہوریت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی جہاں پر اللہ کی حدود، پروٹیکشن آف لائف، پروگینسی، نسل کی پروڈکشن، اس کو شریعت نے آبجیکٹو آف شریعہ میں سمو دیا ہے۔ تو جمہوریت، اگر اکثر لوگ اللہ اور رسول کے قانون کے متصادم کھڑے ہیں تو ہم ان کی رائے کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ خلافت میں، اسلامی نظام میں دلیل بنیاد ہے، اکثریت بنیاد نہیں ہے۔ وہ جو شورا ہوتی ہے اس میں اصحاب اللہ عقد ہوتے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کی رائے چونکہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا سکتے، اجتہاد اور اجماع کا دائرہ کار بروئے کار لاتے۔ ٹھیک ہے، پھر وشاورہم فی الامر، خلافت میں لوگ کہتے ہیں جمہوریت نہیں تو کیا، مشورے میں شریک کرو، کنسلٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشاورتی پالیسی ہے۔ آپ نے راستہ کھول دیا، اگر جمہوریت سے جان چھڑانی ہے تو مشاورت بہترین ہے، لیکن مشاورت ان سے کی جائے گی جو مشاورت کے اہل ہیں، جو مشورے دینا جانتے ہیں، جن کی اس پہ عبور ہے، گرپ ہے، جو معاملات میں سنجیدہ ہیں انٹرنیشنل افیئرز میں۔ تو یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آخر میں جو مفاسد کی طرف آتا ہوں، جمہوریت کا ویسے تو بوریا بسترا گول ہو رہا ہے، امریکہ گرین لینڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، ڈنمارک والوں تیاری کر لو، تمہارے تیل اور گیس کے ذخائر، ادھر آبنائے ہرمز کا حال دیکھ لیا، باب المندب یمن میں دیکھ لیا، اب ایران کی طرف نظریں۔ اور میں ایران پہ ایک چیز بتا دوں، جتنی فارم ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایرانی کھڑے ہیں، قوت کے ساتھ، اس کی مثال نہیں۔ یہ اتحاد امت کا عملی مظاہرہ ہے۔ وہاں پہ امریکہ اور سی آئی اے نے اپنے پاپٹس نقاب پوش چھوڑے جو ایکسپوز ہو گئے۔ کل ایران میں ہر ضلع اور شہر میں ہزاروں لاکھوں افراد ایران کے اسلامی انقلاب کے حق میں نکلے۔ یہ ہوتا ہے ڈٹرمنیشن۔ تو امریکہ کی اب پالیسی ہے، ویسٹ کی، نیتن یاہو کی، اندر سے ان کی فالٹ لائن کے ذریعے انہیں مینج کیا جائے، گورنمنٹس ٹاپل کی جائیں، وہاں پہ انفلوئنس ہو۔ بابا یہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ پاکستان دوائی ہے، انجیکشن ہے اسرائیل کے پھوڑے کا۔ نیتن یاہو، تمہارے گردن پہ جو پھوڑا ہے نا، اس کے لیے انجیکشن کا نام پاکستان ہے۔ تمہیں جو کینسر ہے موذی، اس کو کاٹنے والے سرجیکل ویپن کا نام پاکستان ہے۔ تمہارے جو بازو کے اندر جو شتر بے مہار بنا ہوا ہے، اس کو توڑنے والے ہتھوڑے کا نام پاکستان ہے۔ اللہ نے 47 میں پاکستان پہلے بنایا، دوائی تجویز کی، 48 میں بیماری اتاری۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، ہر بیماری کی ایک دوائی ہے، اور اسرائیل بیماری ہے، اس کی دوا پاکستان ہے۔ بھارت ہندوتوا بیماری ہے، اس کی دوا پاکستان ہے۔ پاکستانیوں، غزوہ ہند ثانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا میں عرصے سے کہہ رہا ہوں، نشانہ پاکستان ہے۔ اپنی قوت اور جمعیت اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ رکھو۔ اس ملک، یہ ملک عالم اسلام کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔
یہ عالم اسلام کا وہ بیڑا ہے، وہ لنگر ہے جس پر ساری امت مسلمہ سوار ہو کر طوفان نیتن یاہو سے اور طوفان مودی سے بچ سکتی۔ یہ میرے جملے یاد رکھیے گا۔ تو اس پاکستان کی قدر کریں، خلافہ کی طرف آئیں، ایک یونٹی آف کمانڈ ہو، ایک سسٹم ہو۔ یہ جمہوریت جو ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے اندر سے، کرپشن، بے روی، بے حیائی، ان ساری چیزوں سے نوجوان دور رہیں، پلٹیں قرآن و سنت اور خلافہ کی طرف۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم سے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔